अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। फवाद चौधरी साहब हमारे मेहमान हैं। वैसे तो एप्ट मेहमान आज से 1 साल पहले, बहुत ज्यादा इस माहौल में नहीं, 1 साल पहले नहीं, 2 साल पहले, क्योंकि जब चांद नजर आने की बात होती थी तो वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का किरदार बड़ा बढ़ जाया करता था उस वक्त, और मौलवियों का किरदार ये बिल्कुल ही मिनिमाइज कर देते थे। आज हम सब इंतजार कर रहे हैं कब आजाद साहब आके ये ऐलान करेंगे। मैं आता हूं फवाद चौधरी साहब पर। आज जो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई, सुबह आज मेरी नजर से अली अमीन गंडापुर की एक वीडियो गुजरी। ये वीडियो जो आपके सामने इस वक्त स्क्रीन पर है, उनके कटे बाल देखकर मुझे कोई भी गुफ्तगू सुनने से पहले हैरानी हुई। जो लोग अली अमीन को जानते हैं, अली अमीन गंडापुर को जानते हैं कि वो कितने पॉजिटिव थे अपने बालों के बारे में। आपने हमेशा उनको लंबे बालों के साथ, आखिरी दफा शायद उन्होंने ये हेयर कट कराया होगा 2014 में, 9 साल पहले, जब उन्होंने बाल थोड़े छोटे कराए थे। व्हेन आई सॉ दिस वीडियो, और वो भी कस्टडी में, मुझे लगा कि शायद ये जान के बाल यानी जबरदस्ती काटे गए। इससे पहले तक तो कपड़े उतारने का रिवाज था, मैं कहा शायद एक नया रिवाज आ गया है। मैंने उनकी एक और वीडियो भी सुनी जिसमें उन्होंने कहा कि गर्मी की वजह से उन्होंने ये बाल खुद कटवाए हैं। मुझे उम्मीद है कि ये जो मैंने वीडियो, ये जो बात सुनी अली अमीन गंडापुर साहब की, बात ठीक होगी और हम इस जगह तक नहीं गए होंगे। क्या अली अमीन गंडापुर साहब को ने जब इस वीडियो जो आपके सामने स्क्रीन पर इस टाइम कटे बालों के साथ जो उनकी कॉन्वर्सेशन है, जरा वो सुनाना चाहता हूं। इतने बालों में आप ज्यादा ठीक लग रहे है ना? कल वो भी यही कह रहे हैं, बड़ा फिट लग रहा है, बड़ा छोटा लग रहा है। हैं। बिल्कुल। तो मैंने बालों में हाथ मारा ना ऐसे नहाते हुए, हाथ मेरे ऐसे रच हुए। मजा आया। कंगा जो मैंने देखा, मैंने किसी को जरूरत ही नहीं है आपको। कल वो भी यही कह रहे थे। बहरहाल इस वजह से भी, क्योंकि मलिका बुखारी साहिबा की मैंने एक ट्वीट देखी जिसमें ये जिक्र किया गया है कि ये बाल काटे गए हैं। एक ट्वीट पर फवाद चौधरी साहब ने रीट्वीट भी किया हुआ है, फवाद साहब, कि ये बाल, उस ट्वीट में भी ये कहा गया था कि ये बाल काटे हैं। खदीजा शाह साहिबा की ट्वीट है कि दे कट हिज हेयर टू इमोशनली साइकोलॉजिकली टॉर्चर हिम, और आपने इसको रीट्वीट किया है, जिसकी वजह से ये ज्यादा बात और ये खदशा है कि ये बाल वाकई जबरदस्ती काटे गए हैं। अली अमीन गंडापुर साहब के योर कमेंट ऑन दिस, उसके बाद मैं आगे जाऊं। जो हो रहा है, मतलब बिल्कुल ही क्या आप इसको बंदा कहे। देखिए, ना कोई केस है, कभी उसको वहां से उठाया है, लाहौर बक्कर लेके गए हैं, बक्कर से लाहौर, लाहौर से फिर अब सिंध में जो है वो ले गए हैं, और सिर्फ यही है कि टॉर्चर करना है और उठाना है, करना है। जुर्रत कैसे हुई है, बस जुर्रत कैसे हुई है। ये जो सारा कॉन्सेप्ट इसके ऊपर आता है, जुर्रत कैसे हुई है, और इस तरह के लोगों को जिस तरीके से किया जा रहा है, ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है कि देखिए, अल्लाह माफ करे। आई होप, मैं फिर उम्मीद करूंगा कि अली अमीन गंडापुर का वो बयान भी ठीक हो, वही ठीक हो कि गर्मी की वजह से कटवाए हैं बाल। लेकिन आप भी जानते हैं, आप यू स्पेंड मोर टाइम विद हिम देन आई हैव, और आपको पता है अपने बालों के बारे में कितने पोजेसिव। नहीं वो उनके बालों में शेख वकास अकरम और ये आपस में कॉलेज और यूनिवर्सिटी के इकट्ठे पड़े, उस वक्त भी अली अमीन गंडापुर के इसी तरह बाल। अली तो स्टार था गवर्नमेंट कॉलेज में, और फिर एनसीए, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, ही वेंट देयर। सो क्योंकि ये दैट्स व्हाट ही, वो बालों का। और मुझे कई दफा अफसोस होता है कि हम कहां जा रहे हैं। ये चीज ठीक नहीं है अगर जबरदस्ती की गई है। नहीं, जबरदस्ती जो केसेस बन रहे हैं, जिस तरीके से उठाया गया है, सब कुछ किया गया है, ऑल्सो द ह्यूमिलिएशन, सब कुछ ऑल्सो दिस इज पर्सनल, ये ह्यूमिलिएशन है, बिल्कुल, विच इज नॉट राइट। खैर, आई होप वो आएंगे वापस तो खुद बताएंगे कि क्या होगा। लेकिन ये गवर्नमेंट जो है, ये फैशनिज्म में क्या कहती थी, जरा मैं आप ही को सुनाना चाहता हूं। आई एम श्योर आप और सब ये बहुत सुनते होंगे, तो देखें क्या कहते होते। हमारी डिक्शनरी में लफ्ज विक्टिमाइजेशन नहीं है, विक्टिमाइजेशन नहीं है। ये क्या कर रहे हैं आप? अली अमीन गंडापुर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मैं जमहूरियत नहीं मान सकता जहां बोलने की आजादी ना हो। जालिम हुकूमत ने अपने जराइम को छुपाने के लिए अब सहाफत को जिस जंजीर में बांधने की कोशिश की है। एंकर पर्सन अरशद शरीफ कीनिया के शहर नैरोबी में गोली लगने से शहीद।
अगर कोई जलसा करे तो गिरफ्तारियां होते हैं। अली जैदी साहब उनको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इंतकाम का लफ्ज हमारी डिक्शनरी में नहीं है। एक खवातीन को इस हुकूमत ने अरेस्ट किया है। आप इतने बेगैरत हो, इतने बेगैरत हो, इस अल्फाज तो मर्दों से लड़े। मस्जिद के जनाजे को इन गिरफ्तारियों के पीछे छुपाना चाहता है। ये क्या एहतसाब है जिसका निशाना सिर्फ और सिर्फ अपोजिशन के रहनुमा है। ये इमरान खान न्याजी का बदतरीन जबर, ज्यादती और नाइंसाफी है। अपने सियासी मुखालिफिन की जान के साथ खेल रहे हैं एंड ये एक फैशिस्ट हुकूमत का, एक आमिराना हुकूमत का सोच होता है। हमारी डिक्शनरी में लफ्ज विक्टिमाइजेशन नहीं है, विक्टिमाइजेशन नहीं है। मैं वो डिक्शनरी देखना चाहता हूं जो शहबाज शरीफ साहब इस्तेमाल करते हैं। आई डोंट नो उनके पास डिक्शनरी कौन सी है जिसमें ये लफ्ज नहीं है। खैर, फवाद साहब, मुझे तो लगता है इनके राइट लेफ्ट के ऊपर सारी किताबें ही जबर, जुल्म और इससे भरी हुई हैं। खैर कोई नहीं, तो मसला ये है, इस मुल्क की सियासत ऐसी चलती है। नहीं, आई होप वी लर्न वन डे। ये देखिए, ये जब आप बात करते सर, हैं पैरेलल तो है, लेकिन तशद्दुद का पैरेलल शायद उतना नहीं है ही नहीं। ये तो जनरल ज़ियाउल हक के इब्तिदाई दौर में हुआ। तशद्दुद का पैरेलल नहीं है, अरेस्ट का है, जो कि पॉलिटिकल अरेस्ट थी, जिसको आप लोग भी कंडेम करते हैं। आप लोगों ने, आपने खुद हीरोइन के मुकदमे में वो तो पॉलिटिकल अरेस्ट, वो खुद हीरोइन के, लेकिन ये स्केल तो कहीं भी नहीं था ना। यहाँ देखें, यहाँ तो अरशद शरीफ को जिस तरह से शहीद किया गया, ऐसे वाकयात कहाँ पाकिस्तान में हुए इससे पहले। बड़ी अनफॉर्चुनेट बात। साफियों को अरेस्ट करके, चैनल बंद करके, उसको डिफेंड करने के लिए वफाकी वजीर टीवी पे आ रहे हैं। हाँ, पहले ये था, होता था, लेकिन जो लोग को बोलता तो नहीं सी ना, और कोई बंदा डिस्टेंस करते थे कि जी हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं, कि जी हमें तो पता नहीं है। अब तो ये आके सीना ठोक के कहते हैं हमने किया। तो आज ये आपको अदालत ने कहा है कि हम आपके बंदे नहीं उठा रहे? ये जो पीडीएम के जाहिर है, वो तो यही कहता है, कह रहे हैं। चले खैर, आज फैसला आपने देखा, आज अदालत ने 4 बजे वापस आना था, क्यों नहीं आई वापस अदालत? नहीं आए तो हैं वापस, लेकिन ओपन कोर्ट में नहीं आए। हाँ, एक तो जस्टिस मुनीब अख्तर साहब की कराची की फ्लाइट थी, वो कराची चले गए, और दूसरा ये हुआ था, आना भी अटॉर्नी जनरल नहीं था, बाकी लीडरशिप ने नहीं आना था, और उन्होंने कहना था कि आज मीटिंग हो सकती है या नहीं हो सकती। हमारा ख्याल था कि शायद ये अफ्तार के बाद जो है वो मीटिंग हो जाए, लेकिन वो मीटिंग नहीं हुई। ये था बड़ी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स इस फैसले में आज ऑर्डर ऑफ द डे में लिखा। उधर तो बड़ी पॉजिटिव स्टेटमेंट्स, और अब मैंने आके वो देखी है प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, वो बिल्कुल उससे उलट है। सुनाओ। बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट में फैसले में लिखती है, उसके बाद मैं आपको सुनाता हूं, बड़ी मस्बत स्टेटमेंट्स आई हैं पॉलिटिकल लीडरशिप की तरफ से, जो तो पीडीएम की लीडरशिप, हाँ, और आप मौजूद थे वहां पे। उन्होंने उसके फौरन बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस मौलाना फजल ने की, अगली बिलावल साहब ने की। फिर ये हो जाएगा, साथ निपट जाएगी। कब तक हमें इन बातों से ब्लैकमेल किया जाता रहेगा? एक जमाना था जब बंदूक के साए में हमें कहा जाता था बातचीत करो, आज हमें हथौड़े के सामने कहा जा रहा है कि बातचीत करें। जिसको हम मुल्क की सियासत के दायरे से निकालना चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट उसको सियासत का महवर बनाने की कोशिश कर रही है। ये नहीं चलेगा, हथौड़ा नहीं चलेगा। अगर आपने जब की बुनियाद पर हम पर फैसले मुसल्लत किए, तो फिर हम भी आपकी अदालत में जाने के बजाय अवाम की अदालत में जाएंगे। No one can negotiate with a gun to their head. You cannot expect कि negotiations पे consensus होगा with a gun to our head, and you cannot expect कि अगर negotiations होते हैं वो successful होंगे with a gun to our head. I don't think कि I will be able to convince all our coalition partners to agree to any dialogue with a gun to our head. It would वो दोनों दिन कार हो गया। नून का ख्वाजा साहब ने कर दिया, अभी ट्वीट किया थोड़ी देर पहले उन्होंने, 746 पर मुज़ाकरात का एजेंडा अगर इंतखाबात होगा तो इब्तिदा 2018 के इंतखाबात से होगी, जिसके नताइज ने एक नाजायज हुकूमत को जन्म दिया। नाजायज पार्लियामेंट आई, नाजायज पार्लियामेंट से नाजायज हुकूमत आती है, और माशी और अखलाकी तबाही का आगाज हो गया। वो नाजायज पार्लियामेंट में थोड़ा सा मैं एडिटोरियल लाइन ऐड कर रहा हूं कि नाजायज पार्लियामेंट ठीक है, उससे बनी पीडीएम की गवर्नमेंट ठीक है, लेकिन पिछली हुकूमत गलत थी। पार्लियामेंट 2018 के इलेक्शंस क्वेश्चनेबल थे, ये बात मैं अपनी तरफ से कह रहा हूं, लेकिन पहले मैं ट्वीट पढ़ के सुना देना दोनों। अब तो किरदारों के एतराफ मीडिया की जीनत है, वरना ये मुज़ाकरात नहीं, मुज़ाकरात होंगे और वक्त का ज़िया होगा। सो उनकी तरफ से भी तकरीबन इनकार है। सो ऑप्टिमिज्म चीफ जस्टिस साहब का, और तीनों जमातों ने तकरीबन आपको बाय बाय कर दिया। हमारा तो ऑप्टिमिज्म कभी था ही नहीं, ये तो चीफ जस्टिस साहब का और उनका सुप्रीम कोर्ट का ऑप्टिमिज्म होगा। लेकिन उन्होंने तो यही देखिए, जो जजेस है ना, टू बी फेयर विद, दे आर एक्टिंग एज ए स्टेट्समैन। कोशिश उनकी ये है कि एक तरफ लीगल रियलिटी है, एक तरफ पॉलिटिकल रियलिटी है। जज रहना चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं है।
اچھا آپ کو لگتا ہے اسٹیٹمنٹ بننا چاہیے؟ وہ بالکل بننا چاہیے. دیکھیں نا وہ کیا کر رہے ہیں, ایک طرف وہ لیگل ریالٹیز کو دیکھ رہے ہیں, ایک طرف جو پولیٹیکل ریالٹیز ہیں ان کو دیکھ رہے ہیں, اور وہ لیگل رجیم کو پولیٹیکل رجیم کے ساتھ ایک کمبینیشن بنا کے وہ چاہتے ہیں کہ بہتر ماحول میں کام ہو جائے. یہ ایک بالکل صحیح سوچ ہے, کوئی بھی عقل مند پاکستانی کوئی بھی ہوگا اس کی یہ سوچ ہوگی. اور ساتھ ہی انہوں نے یہ دیکھیں اس میں یہ جو زیادہ ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ جو زیادہ مخالف ہے نا یا پی ڈی ایم کے, وہ فضل الرحمان صاحب نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ دیکھیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کنسنسس ہو جائے تو یہ الیکشن کی تاریخ آگے جانا لیگل ہو جائے گی, اور کنسنسس نہیں ہوگا تو یہ لیگل ہے اور 90 دن میں الیکشن ہونا ہے. وہ اس لیے لیگل ہے, اگر کنسنسس ہو جائے گا تو آپ ایک کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لائیں گے, ون ٹائم آپ الیکشن کی ڈیٹ جو ہے اس کو آگے کر سکیں گے. اگر آپ کا کنسنسس نہیں ہوتا تو پھر جو موجودہ کانسٹیٹیوشن ہے اس کے تحت الیکشن آگے نہیں جا سکتے, اور الیکشن 90 دنوں میں یا 14 مئی کو ہونے ہیں. اس وقت تو پیغام یہی آیا نا جو آپ کو بعد میں پریس کانفرنس سے پیغام آیا کہ وہ عید تو بعد دیکھیں گے, بنیادی طور پر پیغام دیا. انہوں نے کہا گن میرے سر پہ مت رکھو, کنونس میں نہیں کر سکتا, بنیادی طور پر نہیں. لیکن ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی جو مجھے ٹرینڈ نظر آ رہا ہے نا اس کیس کے دوران, یہ بڑا انٹرسٹنگ ٹرینڈ ہے. وہ میڈیا کے اوپر تو بالکل اگریسو ٹرینڈ ہے, اور یہ ہم کر دیں گے وہ کر دیں گے, وہ چیف جسٹس کی کورٹ میں جانے پاؤں پڑ جاتے ہیں, اور یہ ہو گیا وہ گیا. اور میں آپ کو ایک دو نہیں, آج کے واقعات آپ نے سامنے دیکھے ہیں, یہ جو آج ہوا آرڈر ہوا اور جو کورٹ کے اندر جو سٹیٹمنٹس ہوئی اور باہر کیا ہوا. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا ایک اعلامیہ جاری ہوا, کہا ہمیں بینچ کے اوپر اعتماد نہیں ہے, عدم اعتماد کرتے ہیں اور ہم بائیکاٹ کریں گے. جب وہاں پہ گئے تو چیف جسٹس صاحب نے شروع میں ہی پوچھا کہ وہ جب اٹارنی جنرل کھڑا ہوا تو انہوں نے کہا ہے آپ کس طرح آ گئے ہیں, ہم نے تو سوچنا تھا آپ بائیکاٹ کر رہے ہیں. کہا نہیں سر یہ تو سارا میڈیا کا قصور, ہم نے تو میڈیا نے غلط خبر چلائی ہے, ہم نے تو کبھی یہ اعلامیہ نہیں دیا تھا. ادھر وہ پھر بدل گئے. اس کے بعد بھی ایک دو معاملات کے اوپر میں نے یہ دیکھا کہ کورٹ کے اندر ایک بالکل مختلف موقف ہے, کورٹ روم کے باہر ایک بالکل مختلف موقف ہے. یہ ایک یا تو پھر یہ ہے کہ ان کا جو ٹاپ لیڈرشپ ہے وہ کنفیوزڈ ہے, اور اٹارنی جنرل کو اور ان لوگوں کو اور رائے جا رہی ہے, اور کورٹ میں اور اپنے وکلاء کو اوپینین دے رہے ہیں اور یہاں پہ اور دے رہے ہیں. اور پھر ایک تو چونچوں کا مربع ہے نا ایکچولی پی ڈی ایم بھی, ہر پارٹی کی ایک اپنی رائے ہے, وہ کچھ کہتا ہے وہ کچھ کہتا ہے وہ کچھ کہتا ہے, اس کی وجہ سے بھی پرابلم آ رہی ہے. بٹ ایز اے اسٹریٹجی یہ باہر عدالت کو اور ججوں کو جو ہے وہ اسکینڈلائز کرنا چاہتے ہیں, اندر جو ہے وہ ان کے ساتھ جو ہے وہ بنا کے چلنا چاہتے ہیں. سو یہ چل رہا ہے. آپ نے ایک بیان دیا, آپ نے کہا صوبائی الیکشن میں بات نہیں ہوگی, قومی اسمبلی کے الیکشن میں بات کر لیں. سو آپ بھی اپنی پوزیشن سے نہیں ہٹنا چاہ رہے. بلاول صاحب نے کہا جی 3 لوگوں کو خالی 14 مئی کو الیکشن ہوتے نظر آ رہے ہیں, مطلب 3 سپریم کورٹ کے ججز کو, جو 3 ممبر بینچ ہے. حکومت تو اب اڑ گئی. دیکھو جج اڑ گئے تھے. اب مسئلہ کہ جیتے گا کون اس لڑائی میں, کون جیتے گا؟ ایک طرف 3 جج ہیں اور ایک طرف پہلے 2-3 لڑائیاں ہوئی ہیں, کون جیتا؟ کون سی والی؟ گیلانی صاحب یوسف رضا کوٹ. اس ٹائم ماحول دیکھے نا, ایک میں آپ کو ایک ماحول بتاتا ہوں, ڈونٹ مائنڈ بٹ لیٹ می گیو دیٹ. کوٹ یونیفائڈ تھی, اکٹھی تھی, ایک تھی, کوئی ڈیسینٹنگ وائس نہیں تھا. یہاں ججز اپنے ججز کے بردر ججز کے خلاف کھل کے باتیں کر رہے ہیں. اس پہ تو نہیں ہے کوئی, اسٹیبلشمنٹ خلاف ہے. وہ جا کے کہہ رہی ہے کہ سر راب اجازت نہیں دے گی تو برائے مہربانی الیکشن آپ سارے سازش کر دے گی, اکتوبر میں وہ کھڑی ہو جائے گی, تو آپ الیکشن آگے لے جائیں. پولیٹیکل پارٹیز کا پورا ہجوم ایک طرف کھڑا ہے تحریک انصاف کو چھوڑ کے. سو اٹ از آل آن ون سائڈ, almost half the Supreme Court with them, half Supreme Court this side, and one political party. This is not the same as the past. دیکھیں مجھے نہیں پتا فرینکلی, بٹ فائز جسا صاحب کو تو میں اتنا نہیں جانتا, لیکن یہ جو ججز زیادہ ادھر بھی ہم سوچتے ہیں نا کہ جو ادھر ہے ان میں جیسے اطہر بن اللہ صاحب ہیں, منصور علی شاہ صاحب ہیں. میں ویسے میرے لیے بڑا یہ امیجن کرنا مشکل ہے کہ یہ ججز سارے جو ہیں یہ کہیں گے کہ الیکشن کی ضرورت نہیں ہے اور کانسٹیٹیوشن کو ضرورت نہیں ہے ایڈہیر کرنے کی, اور پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ یہ نہیں کہیں گے. وہ یہ کہیں گے کہ کیا اسمبلیاں ٹھیک ٹوٹی ہیں. اطہر صاحب نے تو لکھا اپنے فیصلے. نہیں دیکھیں نا, وہ تو بالکل مذاق ہے نا, وہ تو نہیں ہوگا. تو وہ آپ نے جن کا نام نہیں, میں وہی کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے لکھا کہ ہو سکتا ہے بات ادھر لے کر جائیں, ادھر جائے بات. ان کو سپورٹ نہیں ملی باقی بینچ کی طرف سے, وہ نہیں ہو سکتا. چیف منسٹر کا اختیار ہے, اگر ہم یہ کر لیں کہ ان کا اختیار ہی نہیں ہے تو پھر تو پاکستان کے آئین میں ایک فنڈامنٹل تبدیلی آ جائے گی نا, ادھر نہیں ہے. لیکن اب جب اسمبلیاں ٹوٹ گئی ہیں
تو پھر الیکشن کو ڈیلے کرنا آئین کے مطابق ناممکن ہے، اور مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی جج جو اس وقت سپریم کورٹ میں ہے وہ اس کو کسی طریقے سے جسٹیفائی کر سکتا ہے. I don't know what the judges will do and frankly یہی میسج دیا کل جسٹس فائز عیسیٰ صاحب نے جب وہ اس یونیورسٹی میں گئے، جب بھی ان کا 2-2.5 گھنٹے کا سیشن ہوا تھا، جہاں پھر انہیں 2-2.5 گھنٹے بعد پتا چلا کہ وہ تو میڈیا بھی آیا ہوا. ان کو میرے خیال ان کو مس انفارم کیا جاتا ہے ہر دفعہ. ان کو اسمبلی کے بارے میں بھی مس انفارم کر دیا گیا تھا اس دفعہ بھی. The funniest bit for me was when those 2 videos were running کا جو شروع سے چلائیے گا، ان کو آواز نہیں آئی ٹھیک سے. بڑی انٹرسٹنگ کچھ چیزیں ہوئی تھی وہاں پر، لیکن بٹ ہی سیڈ کہ جو بھی چیز آئی انہوں نے کہا جی میرے سامنے آئے گی تو میں یعنی ان کے سامنے آ سکتی ہے اینڈ دین ہی ول ڈیسائڈ واٹ ٹو ڈو. بٹ لاٹ آف ججز جو ایک چیز کامنالٹی تھی نارمل بینچ کے اندر لارجلی، وہ کامنالٹی اس میں یہ تھی کہ سر آپ کو اٹھانا بھی چاہیے تھا کہ نہیں، وچ سم لاجیکلی سیڈ کہ یار یہ آلریڈی ہائی کورٹس کے اندر ہے، ہمارا سوٹ نہیں بنتا. سیف اللہ کیس سے یہ بات طے ہے کہ چونکہ صرف 90 دن ہے تو وہ سپریم کورٹ میں ہی کیس جاتے ہیں. آپ دیکھیں نا نواز شریف کی اسمبلی بحال ہوئی، ڈائریکٹ سپریم کورٹ نے انٹرٹین کیا. 88 کے جو اپنا تھا خواجہ طارق رحیم کیس تھا، اس سے جو تمام سارے کیسز ہیں، پہلا کیس تھا جو صرف ہائی کورٹ میں گیا، اس کے بعد سے سارے کیسز سپریم کورٹ نے ٹیک اپ کیے. ٹائم ہی نہیں ہوتا ہائی کورٹ میں. کے پی والا دیکھ لینا کیا کر رہے ہیں. اور کے پی کی جو ہائی کورٹ ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد یہ کر رہی ہے، جہاں سپریم کورٹ میں ایون جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ جی یہ 3 دنوں میں فیصلہ ہوگا. کے پی کی ہائی کورٹ نہیں مان رہی. وہ کیا کریں گے آپ؟ سر آپ لوگ ویسے سپریم کورٹ مینج کرتے ہیں؟ دیکھیں ہم اتنے مینج کرنے والے ہوتے تو اسی باہر ہوتے ہی نا ہوں تک حکومت میں. عطا تارن نے الزام لگایا نا آپ دونوں بھائیوں پہ. عطا تارن نے فیصل کی پریکٹس میں سازش ہوئی ہے، ملے ہوئے آپس میں. اگر اتنے باثر ہے تو بس پھر انہیں کوئی اثر اسر ہے. تسی بھی تے وہ ٹرک دی گل کیتی سی نا جس وجہ تو وہ ٹرک الٹیا کی ہے کہ نیا رواج بن گیا ہے. ہر ایک کبھی ادھر سے 10 ویڈیوز ویڈیوز اٹھائے، وہ بھی ایسے ہی بن گیا ہے. آئی تھنک اٹس جسٹ اے جوک ناؤ. تہاڈی کو ویڈیو ہے؟ میں سنے تانوں کسی نے کہا تہاڈی کو ویڈیو؟ مجھے نہیں کسی نے کہا. تہاڈے تو تانوں میرا خیال دھمکیاں ملیاں ہوئی ہیں. میں اللہ معاف کرے. تو بس ٹھیک ہے پھر اسی تو ایسی بچے ہیں. اچھا بچے ہیں. نتائج تسلیم کرنے پہ کوئی بحث ہوئی ہے؟ نہیں نتائج تو کون تسلیم کرے؟ اصل بحث یہ بھی آ جاتی ہے بیچ میں کہ جی اگر الیکشن ہو بھی گئے تو نتائج تک ہی بنے گا. نتائج کیا، ہم نے جو 36 الیکشن آگے لڑے ہیں، پہلے ان میں سے 28 الیکشن جو ہیں وہ ہم نے حمزہ شہباز کے انڈر لڑے ہیں، اور 10 الیکشن جو ہیں وہ ان گورنمنٹس کے نیچے ہوئے ہیں. تو پھر کیا آپ کریں گے؟ ابھی بھی یہ ابھی ٹھیک ہے. یہ میرا یہ خیال ہے یہ محسن نقوی کی حکومت جو ہے یہ تو حمزہ سے بھی زیادہ بری ہے، لیکن الحمدللہ یہ تو ختم ہو گئی ہے. دیکھیے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، ہم نے پٹیشن آج کر دی ہے. دیکھیں دس از ویئر یو اسٹینڈ. آپ جتنا مرضی کے ختم ہوگی حکومت چلے گی نہیں چلے گی. کیسے چلے گی؟ کس طرح کیا ہوگا؟ ایک دن وہ صبح اٹھ کے وزیر اعلیٰ ہاؤس جائیں گے اور ان کو گارڈز اندر گھسنے نہیں دیں گے؟ نہیں وہ تو سپریم کورٹ کے فیصلہ ہوگا نا. وہ جائے گا تو تب دیکھیں گے نا. نہیں سپریم کورٹ میں فائل ہو گئی. اچھا چلو. اکتوبر میں الیکشن جانا کیوں چاہ رہے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے اکتوبر میں الیکشن ہو جائیں گے؟ نہیں یہ دیکھیں اکتوبر، مجھے یہی تو عمران خان بار بار پوچھ رہے ہیں کہ آپ مجھے بتائیے کہ اگر ابھی الیکشن جو ہیں وہ نہیں ہونے تو اکتوبر میں کیوں ہوں گے؟ اور مجھے بتائیں اب سے اگست میں، پھر اکتوبر کا مطلب اگست میں حکومت جانی ہے، مئی آ گیا. آپ مجھے بتائیں مئی اور اگست میں کیا اتنی بڑی قیامت آ جانی ہے کہ یہ حکومت چلی جانی ہے؟ ہاں یا رو نے سو جانا ہے. لیکن لاجیکلی اینڈ پولیٹیکلی ویسے میں حیران ہوں. آپ نے وہ دیکھا جو انڈین میڈیا کے اوپر کلپ چل رہا ہے؟ میں یہ پتہ نہیں ڈرافٹنگ کرنے والے بھی نا ماشاءاللہ کیا کیا بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی تھوڑا بندہ ڈرافٹنگ ہی چینج کر لیتا ہے. میں مسئلہ یہ کہ دس از آلموسٹ اپریل آ گیا. میں سمجھے عید گزری نہیں تو مئی شروع ہو جائے گا. 2-3 مہینے کی الیکشن کے لیے لڑائی اس طرح کوئی سپریم کورٹ سے نہیں لڑتا. It doesn't make logical sense. Logically سمجھ نہیں آتی کہ اگر آپ تو گل ہوگی میں اور تسی 5000 پیچھے لڑ پیے اور لڑ بھی اس طرح پیے کہ بندوقیں نکال کے دوسرے گولیاں مارنی شروع کرتی. یہ تو تقریباً وہی کام ہو گیا. تو لاجیکلی it doesn't make sense کہ آپ ابھی لڑ رہے ہیں کہ ہم نے ایک اوپر بابا ہم نے وہ کرنا اور اکتوبر الیکشن کرا دینا. اس کا مطلب یہ کہ اکتوبر میں الیکشن نہیں ہوں گے. یہ وہ اس وقت ان کو کانسٹیٹیوشنل کور بھی مل جائے گا نا الیکشن ملتوی کرنے کا. Is that the sense in PTI؟ کچھ ایسے لگ رہا کہ میں ایک بریک لے لوں. کیا صدر صاحب کے ریٹائرمنٹ سے، لیکن وہ تو الیکٹورل کالج ہی پورا نہیں ہوگا. ریٹائر ہو نہیں سکتے. الیکٹورل کالج پورا نہیں. جو 2 اپوائنٹمنٹس ہیں کیا امپورٹنٹ ہوں گی؟ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
ویلکم بیک ناظرین. فواد چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اس دوران میں آپ کو خبر مل گئی ہوگی عید ہفتے والے دن ہے. ہم پاکستانی مسلمان سارے ہمارا دل کرتا ہے کہ چاند عید کا جلد سے جلد نظر آ جائے. مفتی پوپل سے صاحب نظر نہیں آ کو خیر ہے, کوئی خیر خبر تھی اور پوپل سے صاحب کو فون کر کے چیک کرنا چاہیے, کوئی خیر خبر لینی چاہیے. سسٹم ہی ہم نے کتنا مذاقہ خیز بنایا ہوا ہے. بڑی سیدھی بات ہے کہ یہ بنیادی طور کے اوپر آپ کیا کر رہے ہیں, آپ سائنس کو ریجیکٹ کر رہے ہیں. آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ نہیں اس کو ہم نے ایکسپٹ. میں نے تو پرابلم کیا تھی جسٹ میں جو منیب الرحمان صاحب یا رویت ہلال کے ساتھ میں یہ کہہ رہا تھا, دیکھیں آپ ایک اس کا شرعی حصہ ہے, وہ حصہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ نیکڈ آئی سے چاند نظر آنا چاہیے. اگر نیکڈ آئی سے چاند نظر آنا چاہیے پھر رویت ہلال کمیٹی 16 سے 25 سال کے لڑکے لڑکیوں پہ ہونی چاہیے جن کی 6x6 ایج نظر ہوگی. اور پھر آپ ایک عید نہیں کر سکتے کیونکہ ہر علاقے میں اپنی چاند نظر آئے گا اور ایک یونینیمس اس کے ہونا بڑا مشکل ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے, آپ دیکھ رہے ہیں پرانی دوربین کے ساتھ. یہ لاجک مجھے سمجھ نہیں آتا کہ پرانی دوربین کے ساتھ دیکھنا حلال ہے اور نئی جو ماڈرن ٹیکنالوجی ہے یا دوربین ہے اس کے ساتھ دیکھنا حرام ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ یا تو آپ طے کر لیں کہ یہ رویت ہلال کمیٹی 16-18 سال کے لڑکے لڑکیوں پہ ہوگی اور آپ نے نیکڈ آئی سے دیکھنا ہے, یا دوسری صورت میں پھر آپ کر لیں کہ آپ کی بات ٹھیک ہے. پہلے وہ لاؤڈ اسپیکر بھی حرام تھا, لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں مسئلہ کیا ہے. شرعی مسائل ہوتے ہیں نا کئی دفعہ. اب آپ کی گواہی تسلیم کرنی ہے نہیں کرنی, یہ شرعی مسئلہ بن گیا. وہ 15-16 سال کے بچے نہیں فیصلہ کر سکتے. دوسرا, آپ جو بات کر رہے ہیں کہ سائنس کو فیصلہ کر لیں, وہ پھر ابھی آپ نے دیکھا تھا کہ کتنی لائن میں علماء حضرات جو اس کمیٹی کے ممبر ہیں رویت ہلال کمیٹی, انہوں نے سال دیا تنخواہ نے. نہیں اس کا اور کی چیز بنا لیں گے. کی بنا لو گے؟ اور پہلے پاجی 6 مہینے تھی کہو گے تھی آنری تنخواہ لے لو, 6 مہینے بعد تھی کہو گے یار کیوں لے انہوں. اب یہ جو ابھی جو کٹ لگے ہیں کہ پاکستان کی معیشت خراب ہے, پہلا کٹ اس کمیٹی پہ لگنا تھا کہ جی اس کمیٹی کو کس چیز سے پیسے دے رہے ہو. تھی جی سازش کر رہے ہو, سانو بھی سمجھ آ رہی ہے, انہوں نے سمجھ آ رہی ہے. انہوں کی ضرورت کوئی نہیں ہے, لیکن ہونے چاہیے. عید ملن پارٹی کر لیتے ہیں, زیادہ لوگوں کو شامل کر لیتے ہیں. اے بتائیں, فواد چودھری, حماد اظہر, شاہ محمود قریشی کو ایم پی اے کا ٹکٹ نہیں ملا. ہاں نہیں ملا. خیر ہے, obviously اچھا تو نہیں لگا, ملنا تو چاہیے تھا ہمیں. اور خان صاحب کہتے ہیں نہیں ملا تو نہیں ملا. اب کیا کہ بزدار صاحب کو ملا, بزدار صاحب کو ملا, پرویز الہی صاحب کو ملا, شہباز گل صاحب کو ملا. نہیں گل شہباز کو بھی نہیں ملا. شہباز گل کو ٹکٹ نہیں دیا ایم پی اے کا؟ نہیں ملا. بزدار صاحب دوبارہ سی ایم بن سکتے ہیں؟ میرے خیال میں تو بن سکتے ہیں. بنیں گے؟ بنیں گے. Is he the leading candidate? Well, he is a former chief minister, why not? آپ کے خیال میں ہوتا نا, آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں, آپ کہتے ہیں اگر شاہ محمود صاحب کو ٹکٹ مل جاتا تو میں یہ کہتا کہ لیڈنگ کینڈیڈیٹ اس وقت شاہ محمود قریشی ہوں گے. آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت لیڈنگ کینڈیڈیٹ عثمان بزدار صاحب؟ What can I say? I mean, it's very, I would say. یعنی آپ یہ ٹی وی پر نہیں کہہ سکتے؟ نہیں ٹی وی پہ نہیں کہہ سکتا, ویسے بھی نہیں کہہ سکتا, مجھے پتا نہیں ہے. بیکاز اگر آپ کو پتا ہو تو بھی آپ کو لگتا ہے نا کہ پی ٹی آئی اس چیز کو چھپا کے رکھے گی کہ ہمارا ووٹ بینک خراب ہوگا؟ پتا نہیں. اب یہ تو دیکھیں, میں ٹھیک کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ اب دیکھیں کیا عمران خان صاحب الیکشن کیمپین کا آغاز اس طرح کر سکتے ہیں کہ جلسے میں کھڑے ہوں مینار پاکستان پہ کہ میں کیمپین کا آغاز کروں, آپ کا اگلا چیف منسٹر عثمان بزدار؟ میں یہ obviously ایڈوائز نہیں کروں گا. کوئی اور کرے گا؟ پتا نہیں ابھی. So, given all that, because he has bad press, جو بھی مسائل اگر ایک صاحب کو آپ اوپنلی الیکشن سے پہلے اناؤنس نہیں کر سکتے کہ وہ چیف منسٹر بن سکتے ہیں, اور پھر بھی آپ کے دل میں یہ ہے کہ آپ نے ان کو چیف منسٹر, کیونکہ مجھے یاد ہے آپ موجود تھے اس بریفنگ میں, بنی گالا میں ہوئی تھی, اب تو آج کل زمان پارک میں خان صاحب, تو یہ سوال بزدار صاحب کا ہوا. خان صاحب نے جس طرح ڈیفینڈ کیا بزدار صاحب کو, تو میرا یاد ہے میں نے پوچھا, میں کہا ان کو دوبارہ وزیر اعلیٰ تو نہیں بنانے لگے؟ انہوں نے آگے سے کہا وائی ناٹ, کیوں نہیں؟ تو مجھے تو لگ رہا ہے کہ یہ سارے جتنوں کو انہوں نے فارغ کیا, اس کا مطلب بزدار صاحب آپ کے دوبارہ وزیر اعلیٰ کیا کہا جا سکتا؟ مطلب ہتھیار ہی چھوڑ دیتے ہیں. نہیں اس کے اوپر میں یہ تو عمران خان کا فیصلہ ہے. آپ کو بولیے بھی سرپرائز, آپ کو حیرانگی ہوگی اگر بزدار صاحب وزیر اعلیٰ بنے؟ obviously ہوگی حیرانگی ہوگی. مجھے تو لگتا ہے آپ کو حیرانگی کوئی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, لیکن مطلب یہ بحث بھی میری اور آپ کی ایک دفعہ ہو چکی, ویسے ہی پروگرام میں ہوئی تھی کہ آفٹر دس پرابلی اب آپ کو تیار ہونا چاہیے, ایگزیکٹلی یہ پتا ہونا چاہیے سی ایم کون ہوگا, کے پی کا سی ایم کون ہوگا, پنجاب کا چیف منسٹر کون ہوگا, ایجنڈاز کیا ہوں گے, لانگ شارٹ ٹرم گول کیا ہے, میڈیم ٹرم کیا ہے. آپ نے وزیر اعلیٰ ڈیسائیڈ نہیں کیا ابھی تک؟ ویل یہ تو دیکھیں نا, میرے پہ اسکیل پہ تو یہ کام نہیں ہونا, یہ تو عمران خان کے لیول کا کام ہے. ایک ہی بندہ اس پہ اسکیل, کوئی دوجا ہے
یہ سی ایم کے لیے یا کوئی جس جو بتا سکے مجھے کہ وزیر اعلیٰ کون نہیں؟ یہ تو عمران خان کا فیصلہ. کوئی آپ کو who do you think after these three people now that have been sidelined, یہ جن کو نکال دیا گیا, جن کو ایم پی کے ٹکٹ نہیں دیے, باقی لوگ بھی خوش نہیں ہیں؟ شاہ صاحب خوش نہیں ہیں؟ آج آپ کے ساتھ تھے. نہیں, میں خوش نہ خوش والی بات نہیں ہے, بس نہیں دیا انہوں نے ٹکٹ, تو نہیں دیا. آپ نے تو کہا نا کہ ہاں خوش نہیں ہوں. نہیں مطلب وہ تو ظاہر ہے ایک بندے کو ہوگا تو صحیح نا کہ ملنا. تو آپ چاہتے تھے سی ایم بننا؟ سی ایم کی پوسٹ تو ایسی ہے کہ بندہ اس میں اگر کوئی چینج کر سکتا ہے تو چیف منسٹر. شاہ صاحب بھی بننا چاہتے ہوں گے ظاہر ہے, کیوں نہیں. اگر حماد نے اپلائی کیا تو حماد سر وانٹڈ ٹو بیکم, بالکل حماد کو بھی تھا, سو ہی وانٹڈ ٹو بیکم چیف منسٹر. آف کورس, وائی ناٹ. خان ریئلی اینڈ خان صاحب ہیز میڈ اینی جو نوٹیبل جس کو آپ دیکھ کر کہیں کہ یار یہ آدمی اب مجھے لگتا ہے اس لسٹ میں جو نام کون سے ہیں جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ یار اب جو لسٹ باقی بچی ہے یہ تو ساری پنجاب کی فارمر کیبنٹ ہے, وہ آپ کے سامنے ہی ہے, جتنی کیپیبل ہے یا انکیپیبل ہے وہ تو آپ کے سامنے ہے. مطلب میں سمجھ نہیں آ رہی. سو وی ڈونٹ ہیو این آبویس سی ایم. وی ڈونٹ ہیو این آبویس. کوئی کسی کی لاٹری نکلے گی جس کی بھی نکلے گی. جو بزدار صاحب این سے اپیرنٹلی جس طرح این سے عثمان بزدار بنا تھا تو کوئی اس طرح کا کوئی اپیرنٹلی ہے نہیں. عثمان ڈارس کو ملا چیف منسٹر عثمان ایم پی کے لیے. عثمان کو ایم پی میرے خیال وہ لوکل پالیٹکس کے ڈائنامکس اس طرح کے تھے کہ عثمان کو ملا. بڑا ٹکٹ نہیں ملا اس کو, ملے گا نہیں. میں نے بھی میرا خیال ہے میں نے انٹرسٹیڈ ہے وہ, بٹ ہی از مور انٹرسٹیڈ ان ایم. نہیں وہ تو اس وقت کی سچویشن ایسی کہ علیحدہ ہوں گے تو اس میں عثمان ہے. آئی ایم ریئلی سرپرائز بائی دس ٹکٹ. آپ سرپرائزڈ ہیں یہ ٹکٹ جس طرح ایم پی کے دیے گئے؟ نہیں ٹکٹس تو بڑے اچھے ہیں, بس یہی ہے کہ ہمیں ٹکٹ وہ لیڈرز جو ہوتے ہیں نا جو وہ جس کو آپ دیکھ کر کہتے ہیں کہ یار آئی مین آپ یو لک ایٹ پیپل اینڈ سے کہ یہ چیف منسٹر ہوں گے. جیسے آپ کے پی میں جائیں گے تو ہو سکتا ہے عاطف خان کو ملے گا, یو کین سے کہ یار عاطف بن سکتا ہے, شہرام بن سکتا ہے, محمود خان بن سکتے ہیں, وہ ہوں گے 4-6 ایسے نوٹیبلز جن کو آپ دیکھ کر کہتے ہیں کہ ارے اوزا مراد کو دیا جائے تو ہم سارے کہیں گے یار مراد صاحب یہ تو چیف, اگر ایم پی ایم ملا تو سی ایم بنے گا ہی بنے گا. سو یو ہیو دوز پیپل جن کو آپ یہاں پر مجھے لگ رہا ہے آپ کی سلاٹنگ دیکھ کر یا جو ٹکٹس دیکھ کر کہ اٹ کوڈ بی another surprise. یہ لاٹری ہے اور آپ کو مطلب بہت سے لوگوں کو باہر رکھا گیا. یہ بتائیں فواد صاحب, یہ جو بلاول صاحب نے آج ایک اور بات کی, ایسے کمنگ بیک ٹو انہیں کہا 1 یونٹ پالیسی کرنے کی سازش ہے. یہ تو میری لائن جو ہے وہ بلاول صاحب نے اس کو مس انٹرپریٹ کیا ہے. میں نے یہ بات کئی دفعہ یہ بات میں نے کہی ہے کہ پیپلز پارٹی اور اے این پی کی میں پالیسی سے حیران ہوا ہوں کہ یہ ایکچولی پاکستان کو فیڈریشن کے بجائے 1 یونٹ بنانا چاہ رہے ہیں. اگر آپ یہ اس کی دیکھیں گے نا کہ یہ الیکشن علیحدہ کیوں ہوتے ہیں, اس کی جو پارلیمنٹری ڈبیٹس اگر آپ اٹھا کے دیکھیں, بہت بڑی پاکستان میں یہ ڈبیٹ تھی کہ 1 یونٹ ختم ہونا چاہیے. ایوب خان نے سارے صوبوں کو ملا کے اکٹھا کر دیا تھا, اس کو 1 یونٹ کہتے تھے. اب وہ بڑی ڈبیٹ تھی کہ 1 یونٹ نہیں ہونا چاہیے, فیڈریشن بحال ہونی چاہیے, اور 73 کے آئین نے فیڈریشن کو بحال کیا. اور یہ کہنا کہ ہر صوبے کا اپنا الیکشن ہوگا, یہ بنیاد ہے اس انڈیپینڈنس کی. اب اے این پی اور پیپلز پارٹی جو ہیں, کیونکہ نون لیگ کی تو الحمدللہ کسی اسی طرح سے فلاسفیکل یا کانسٹیٹیوشنل کوئی ان کی آئیڈیالوجی تو ہے ہی نہیں نا. نون لیگ کا تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ان کی کیا ہے. کبھی وہ فوج کے خلاف ہو جاتے ہیں, اگلے دن جو ہے وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہوتے ہیں, اگلے دن پرو اسٹیبلشمنٹ ہو جاتے ہیں, اس سے اگلے دن جو ہے وہ فیڈر ہی پورا منہ میں لے لیتے ہیں. تو وہ ان کی تو ہمیں پتہ ہی نہیں نا کیا ہے. لیکن ایک دو جو آئیڈیالوجیکل لائنز ہیں اے این پی کی, پیپلز پارٹی کی, اس کی فنڈامنٹل ہے کہ پاکستان ول بی اے فیڈریشن اینڈ ناٹ دا یونٹری فارم آف گورنمنٹ, اور اس کی بنیاد ہے ہر صوبے کا اپنا الیکشن کا رائٹ. اب یہ کہنا کہ نہیں الیکشن ہی نہیں ہو سکتا ایک صوبے کے اندر, بلوچستان اس کو الٹا کر دیں نا, ابھی تو پنجاب اور کے پی ہے, الٹا کر دیں بلوچستان میں اسمبلی جو ہے وہ 2 سال بعد کہے کہ نہیں ہم نے الیکشن کروانے ہیں, تو اب 3 سال یہاں پہ اکثر یہ ہوتا رہتا ہے. ایک بڑی ہندوستان میں انسٹیبل ہی ہوتا ہے نا ہمیشہ سے, بلوچستان میں ہو جاتا ہے. اور ہندوستان میں آپ دیکھ لیں پورا سال الیکشن ہوتے ہیں, امریکہ میں پورے سال الیکشن ہوتے ہیں. اور یہ کہنا کہ لیکن بائی دیٹ ٹوکن جو آپ بات کر رہے ہیں نا, جو 18ویں ترمیم کی بنیاد پولیٹیکل جو وہ یہ تھی کہ صوبوں کو ڈیپینڈنٹ تگڑا کرنا. اب آپ نے ابھی ریسنٹلی ایک بحث سنی جو وچ واز یہ صوبوں کی صوبائی انڈیپینڈنس کے بارے میں, کہ صوبوں کو فیصلہ کرنے کا, یہ صوبائی ہائی کورٹس کس لیے ہیں, سپریم کورٹ معاملہ کیا, اگر ہائی کورٹس ہیں صوبے ہیں then let them have elections also, but we don't want that. وہ آپ کو بتائیں کہ
एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत हो रही है? वो तो सिर्फ ये है ना कि इलेक्शन ना कराने के बहाने हैं। बोलते हुए ना टोटल ये है कि इलेक्शन नहीं हमने कराना, तो उसके लिए जो है वो सारा बहाना है। बाकी तो सबको पता कि ये, लेकिन इस सारी बहस में इन्होंने ये फेडरेशन को बड़ा नुकसान पहुंचाएंगे ये करके। एस्टैब्लिशमेंट से गुफ्तगू आखिरी मिनट चल रहा है। एस्टैब्लिशमेंट से कोई गुफ्तगू नहीं है, कोई उन्होंने राब्ता नहीं किया। आप चाहते हैं होनी चाहिए 100%। आपने तो ये भी कहा शायद कि फौज को भी, एस्टैब्लिशमेंट को भी बैठना चाहिए। मैं तो 100% कह रहा हूं कि एस्टैब्लिशमेंट को, हुकूमत को और तीनों पार्टीज बैठ जाएं और एक रूल ऑफ द गेम तय करें। किसी को समझ ही नहीं आ रही क्या करना है क्या नहीं करना। आई थिंक हाई टाइम नहीं आ गया कि रूल्स ऑफ द गेम सारे बैठ के तय करें। तो तीनों पॉलिटिकल पार्टीज भी हैं, एस्टैब्लिशमेंट भी है, जो भी है, एब्सोल्युटली सबको ये फैसले करने पड़ेंगे क्या होना है, कैसे होना, आइन क्या कहता है, और ये नहीं बाद में रोना किसी नहीं। अपनी जो है अपने इंटरेस्ट के लिए इन्होंने सारे ने जो है मिलके मुल्क जो है उसको नीचे लगा दिया है। 75 साल अब देखें हमारे साथ वाले मुल्क किधर चले गए। आप तो हिंदुस्तान के साथ कंपैरिजन करते भी शर्म नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया फवाद चौधरी, गुफ्तगू आपसे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।